अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान से पनाह इसलिए रोज़ मांग लेनी चाहिए कि हम कोई भले काम की तरफ जा रहे हैं तो राह हमारी तो वो करेगा, उसने पक्का कहा हुआ है। उसने अल्लाह से, यानी उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चैलेंज ये किया था कि मैं इस इंसान के हर रास्ते पे बैठूंगा जो तेरी तरफ आता होगा। हर रास्ते पे बैठूंगा, आयत को बोल रही हूँ मैं, हर रास्ते पे बैठूंगा, आयत का मफहूम कि हर रास्ते पे बैठूंगा जो तेरी तरफ आ रहा होगा, और मैं इसको इसके ऊपर अटैक करूंगा। आगे से अटैक करूंगा, पीछे से अटैक करूंगा, राइट से, लेफ्ट से, हर तरफ से इसके ऊपर अटैक करूंगा कि ये किसी तरह तेरे रास्ते की तरफ ना जा सके। सो हमें जब भी हम इल्म हासिल करने के लिए बैठें, हमें ज़रूर उस शैतान से की पनाह से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आप ये देखते हैं कि कुछ तो मैंने आपको जो चीज़ें बता दी हैं, ज़मीरें बता दी हैं, इसम इशारा बता दिया है, इसम बता दिया है कि क्या होता है, बहुत से आपको नज़र आते हैं कुरान हकीम में इसम जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ आप कहते हैं ये हर बेशुमार दफ़ा ये हर इला आ जाता है, अला आ जाता है, अन आ जाता है, इन आ जाता है, ये मिन आ जाता है। ये क्या चीज़ है? मतलब ये जब आपको इनका पता चल जाएगा, और ये बेशुमार है, यानी इनको कहते हैं हरूफ। आज हम क्या करेंगे? आज हम हरूफ करने शुरू कर रहे हैं, हरूफ। ठीक है, तो इनकी बहुत सी किस्में हैं। हरूफ जार हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो हरूफ जार हैं। ये आपको इतना वो ख्याल में रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हरूफ जार हैं, ये हरूफ अतफ हैं, ये मतलब ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि इनकी पहचान इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो इसलिए हम उसके ऊपर मुझे लोग कहते हैं जी आप वक्त ज़ाया करना कह देती हैं, वक्त ज़ाया नहीं करना है। जब आप लिंग्विस्टिक बनने की कोशिश करेंगे, जब आप लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पे सीखने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये हरूफ जार है, ये हरूफ अतफ हैं, ये फलान। अभी फ़िलहाल जो मैं आपको कुरानिक अरबिक सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें अगर मैं इन चीज़ों में जाऊँगी तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी, और वो जंबल हो जाएंगी, और वो आपको परेशान करेंगी, बजाय इसके कि आपको कुरान हकीम के नज़दीक आने में, कुरान हकीम की पहचान करने में आपको आसानी दे। मेरा ये आइडिया है, बहुत से लोगों के बहुत से आइडियाज़ हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ये आइडिया है कि मैं इन चीज़ों में कि ये हरूफ जार हैं, वो हरूफ अतफ हैं, ये इन्ना और उसकी अखवात हैं, ये काना और उसकी अखवात हैं, ये मतलब काफ़ी ये हरूफ जो हैं ये बेशुमार हैं, और बेशुमार यूज़ हुए हुए हैं कुरान हकीम में। जब आपको इनकी पहचान आ जाएगी, जब आप पढ़ रहे होंगे और इनका मतलब आपको आता होगा, ठीक है ना, तो जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे तो आपको ये नहीं होगा परेशानी कि ये क्यों आ गया बीच में से, ये तो हमने पढ़ा था ये ज़मीर है, ये हमने पढ़ा था इसम इशारा है, ये हमने पढ़ा था ये इसम मारफा है, ये हमने पढ़ा था इसम नकरा है, ये हमने उसकी इशारे की सारी वो हमने पढ़ ली थी कि किसके लिए क्या है इशारा, किसके नज़दीक के लिए क्या, बईद के लिए क्या है, करीब इशारा करीब क्या है, इशारा बईद क्या है, ये सब आपने पढ़ लिया। तो आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है बीच में। ठीक है, जब आपको इनकी पहचान हो जाएगी, इनसे एक्वेंटेंस आपकी हो जाएगी, इनका मतलब आपको आता होगा, तो फिर आपको बड़ी आसानी लगेगी। तो हम हरूफ हरूफ से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी किस्म के हरूफ हैं, आज मैंने सिर्फ एक तरह के हरूफ ये बताए हैं। ये देखिए, इनके साथ इनके मतलब भी मैंने लिखे। पहला हरफ क्या है? मिन। और आपने देखा होगा पढ़ते हुए कुरान हकीम, मिन कितनी ज़्यादा दफ़ा यूज़ होता है। ऐसे है, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है ना? ठीक है, तो ये मिन जो है इसका मतलब होता है से। जैसे जैसे उर्दू में तो से, तक, तलक, इस तरह करके थोड़े से ही हैं अल्फाज, है ना, थोड़े से हरूफ हैं, बहुत ज़्यादा हरूफ नहीं। अरबिक में बहुत सारे हरूफ हैं और उनके बहुत सारे मतलब हैं। इसलिए मैंने ये फेल जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर का हिस्सा है।
تو وہ کرنے سے پہلے میں نے یہ سمجھا کہ حروف جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ آسانی لگنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو من سے یعنی اس کی اگر ہم من کی ساتھ ہی اگر ہم مثال دیکھ لیں تو یہ کیا ہے؟ رحمت من اللہ. بھلا بولیں کچھ مطلب سمجھ میں آتا ہے اس کا کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ رحمت من اللہ. بولیں شاباش. اللہ کی رحمت سے. ہاں اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے رحمت. ٹھیک ہے. سے اللہ سے رحمت. ہم اردو میں تو ایسے اللہ سے رحمت نہیں نہ کہہ سکتے. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے رحمت ہے تمہارے اوپر, ایسے ہی کہتے ہیں نا. اردو میں ایسے ہی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہوئی ہے تمہارے اللہ اوپر. سے رحمت کہنا غلط نہیں, اردو میں تو نہیں ایسے کہتے نا, اردو میں ایسے کہتے نہیں ہیں. عربک میں ایسے کہتے ہیں رحمت من اللہ. مطلب اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی, حالانکہ عربک کے اندر ان جو ہے وہ طرف سے کے لیے یوز ہوتا ہے. ان کا لفظ یہ دیکھیں, یا اگلا ہی آ جائے گا. آپ اس کے اوپر آئیں پہلے سب سے. یہ جو کنفیوژن آپ کو ہوئی ہے یہ اردو زبان اور عربک زبان کے جو کنسٹرکشن کی ڈفرینس ہے نا, یہ اس کنسٹرکشن کی ڈفرینس ہے, یہ اس کا ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پہ بڑی رحمت ہے, ایسے ہی کہتے ہیں نا اردو میں. ہم یہ نہیں کہتے تمہارے اوپر اللہ سے رحمت ہے نا, ایسے نہیں کہتے. لیکن اس میں عربک میں مین ہوتا ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے. اچھا جی. فی کا مطلب ہے میں, ان. یہ فرام ہے. اگر آپ فرام اس کو کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ اچھا آ جائے گا. دیکھیں نا, من ہے, سے میں نے لکھا ہے, اردو میں یہ سے ہی ہوگا, یعنی یا اس کی طرف سے. تو لیکن اگر ہم کہیں گے بلیسنگز فرام اللہ تو آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی. ایسا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیبیوں, آپ تو میرے لیے آسانی ہے. یہ لڑکے جو ہیں نا ان کو ذرا انگریزی ساتھ ہی بولیں, سمجھ آتی. کوئی حرج نہیں میرے بچوں, آپ کو لاطینی میں سمجھ آتی ہے تو اس قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے لاطینی میں سمجھ آتی ہے, لاطینی میں پڑھ لو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے فرام, بلیسنگز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا؟ اب کلیئر ہو گئی بات, پکی بات ہے نا. ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے. اچھا جی. فی کا مطلب ہے میں, یعنی ان. فی کا مطلب ہے میں, اس میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں اس گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے, تو یہ جو میں کا لفظ ہے اس گلاس میں پانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہیں ان آپ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے فی عباد کا صالحین, اس کا میں نے ریفرنس بھی لکھ دیا. یہ تو خیر آپ کو بے شمار ہی پتا ہوگا کہ رحمت من اللہ تو ہری کئی جگہ پہ قرآن حکیم میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو فی عباد کا صالحین میں نے ریفرنس بھی لکھ دیا. آپ کائنڈلی اس کو دیکھیے گا جا کے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ویژول میموری ہوتی ہے کہ اچھا یہ فلاں لائن پہ دیکھیں, میں 76 ایئرس کی ہوں, مجھے جو ویژن کی میری میموری ہوتی ہے وہ مجھے یہ یاد ہوتا ہے کہ چوتھی لائن پہ ہے یہ لفظ قرآن حکیم کے فلاں پیج پہ فلاں سورت آیت تو بندے کو یاد ہی ہوتی ہے نا, لیکن مجھے یہ یاد ہوتا ہے کہ یہ لیفٹ پیج پہ ہے کہ رائٹ پیج پہ. یعنی اپنا جو میں نے قرآن مجید جس کو میں نے اب اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے کہ میں نے یہ عربک کا ہی رکھنا ہے اپنے سامنے, میں نے دوسرے ویسے ریفرنسز کے لیے رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے مجھے لائن یاد ہوتی ہے کہ وہ باٹم پہ ہے کہ اوپر ہے کہ رائٹ پیج پہ ہے کہ لیفٹ پیج پہ. تو اس سے آپ کی یہ میموری جو ریئل میموری ہوتی ہے وہ بہت فائدے مند ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ آیتیں ساتھ بتا رہی ہوں, آپ جا کے دیکھیے گا. یہ کیا ہے 21ویں سورت کی, سورہ انبیاء, اس کی 75 آیت ہے. ٹھیک ہے. یہ نظر آئے گا آپ کو جب آپ اس کو بڑا کر لیں گے نا. مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اتنا بریک, کوئی حرج نہیں. جب آپ اسی لیے تو کہا ہے کہ اس کی فوٹو, اسی لیے فوٹو کھینچ کے بعد میں ساتھ لگاتی ہوں تاکہ آپ اس کو بڑا کریں اور پھر اس کو پرنٹ کروا کے اپنے پاس فائل میں لگا لیں. کچھ گرینی کی ہیلپ کر دیں نا آپ اس یہ والا کام کر کے. ٹھیک ہے. گرینی آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے. اچھا جی, فی عبادک الصالحین, بتائیں آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ عباد کا میں آپ کو مطلب بتا دیتی ہوں, انسان, غلام, ٹھیک ہے. اور یہ کا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, کا کیا ہے؟ کا ہے آپ کے جو سامنے میں حاضر, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہہ رہے ہیں فی عبادک الصالحین. یہ اصل میں ہے کہ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فی عبادک الصالحین, ٹھیک ہے. یہ ایک جگہ پہ یہ ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, ادخلنا فی عبادک برحمتک فی عبادک الصالحین. تو میں نے ایک اگلا خالی آخری حصہ لکھ لیا, فی عبادک الصالحین. اب آپ بتائیں کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ صالح کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا, نہیں یاد؟ اچھا, صالح کا مطلب ہے who mends his ways. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, اللہ کو یہ نہیں ہے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم سے غلطی ہو گئی تو بس تمہیں اٹھا کے فوراً جہنم میں پھینک دوں گا. نو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غلطی کرو گے بیکاز ٹو آر از ہیومن. اللہ نے نہیں یہ لفظ ٹو آر از ہیومن بولے, بٹ اس مفہوم کی بات کہ ٹو آر از ہیومن. سو آپ اگر غلطی کرتے ہیں آپ اس کو پہچان لیتے ہیں, وہ یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی. وہ جو اندر آپ کے بیلنس اس نے عہد الست کی وجہ سے رکھا ہوا ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام میرے سے غلط ہو گیا. ایسے نہیں ہے کہ نہیں پتہ چلتا. اب بندہ مچل مارے مسز ملک, اگر بندہ مچل مارے جان کے بےایمانی کرنی چاہے تو جو مرضی کرتا رہے, لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے نا میرے بیٹے, ہاں چل جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. غلطی انسان سے ہو تو اس کو پتہ چل. اب جو وہ غلطی ہو جاتی ہے اس کو وہ ریکگنائز کر لے, پہلے ریکگنائز کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ یہ تو مجھ سے غلطی, یہ تو ہونی نہیں چاہیے آئندہ, یہ تو ڈھیر لگ جائے گا غلطیوں کا, تو پھر کدھر جاؤں گا. پھر وہ اس کو مینڈ کر لیتا ہے اپنی غلطی کو. ہماری نانیاں دادیاں کہتی ہوتی تھی غلطی کو پہچانو گے تو غلطی, اور کہو گے کہ میرے سے ہو گئی ہے, تب تم اس کو چھوڑ سکتے ہو. اگر بندہ جھوٹ بولنے کی اللہ معاف کرے عادت اس کو پڑ جائے اور وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے یہ تو ساری دنیا ہی کرتی ہے, میں بھی کر رہا ہوں, تو پھر تو نہیں کام بنے گا. ٹھیک ہے یہ میری بات. اور اگر وہ کہے گا بچہ یا بندہ یا انسان یا بڑا نانی دادی کوئی بھی کہ یار یہ جھوٹ بولنا تو بہت ہی بری بات ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا کہ پھر وہ اس کو مینڈ کرے گا. تو جو مینڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں صالحین. ان کو ایک بندے کو کہتے ہیں صالح اور بہت ساروں کو کہیں گے صالحون. اور پھر یہ تو وہ سلیمان علیہ السلام کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہ جی مجھے ہمیں سب کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں, اپنے ان غلاموں میں شامل کر لیں کہ جو جن سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کو مینڈ کرتے ہیں. یہ فی ہے, میں بتاتی ہوں. یہ پوری جو دعا ہے وہ شاید ربانہ ہے, یعنی ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین. ہمیں ادخلنا ہمیں داخل کر لیں, فی ان میں اپنے صالح بندوں میں ہمیں شامل کر لیں, ہمیں داخل کر دیں. آگے سمجھ ٹھیک. چلیے جی, یہ ہو گیا فی. ایک ہم نے من کیا, ایک ہم نے فی کیا. اس کے آگے ہے ان کا مطلب ہے طرف سے, ان کا مطلب ہے طرف سے, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے مثال لکھی ہے 40ویں سورت کی 60ویں آیت ہے, اس کو دیکھیے گا. ان عبادتی, یہ دیکھیں نقطے بہت کلیئر نہیں ہے, اس کو دو کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. ان عبادتی, عبادتی میری عبادت. یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ جو بندے میری عبادت کی, جو ان یعنی میری طرف سے, میری طرف سے جو عبادت ان کے اوپر فرض ہے, جو عبودیت جو غلامی کرنی ان کے اوپر فرض ہے, اگر وہ اس سے چوکیں گے, اگر وہ اس سے نہیں کریں گے, یہ اس پوری آیت جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو تب آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ان کا مطلب طرف سے,
میری عبادت کی طرف سے جو غلطی کرے گا، جو نہیں اس کو یعنی چھوڑنے کی کرے گا یا کچھ ایسی غلط، سمجھ آ گئی بات کی عن عبادت کی. جب یہ آپ آیت پڑھیں گے، اس لیے میں نے آیتیں لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، آیتوں کے نمبر لکھ دیے ہیں. اچھا، یہ ان بھی بہت یوز ہوتا ہے قرآن حکیم میں، یہ من بھی، یہ فی بھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے ان حروف کو رکھا ہے جو بہت یوز ہوتے ہیں سارے کے سارے. الہ، الہ کا مطلب ہے طرف، یہ طرف سے ہے نا، یہ طرف ہے یعنی آپ نے اس طرف جانا ہے. الہ شمال، الہ یمین، الہ مغرب، الہ مشرق، اس کا مطلب اس کی طرف. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ہے، اس کے لیے ہے جی قاموا الی الصلاۃ، چوتھی سورت کی 142 آیت ہے. اس قاموا الی الصلاۃ، قائم ہو جاؤ کس کی طرف؟ صلاۃ کی طرف. صلاۃ کی طرف قائم ہو کے آ جاؤ. یہ نہیں کہ صبح کی فجر کی پڑھ لی تو زور کی چھوڑ دی، زور کی پڑھ لی تو عصر کی چھوڑ دی، یہ نہیں. یعنی اس صلاۃ کی طرف جو ہے وہ تم نے قائم ہو کے آنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، صبح اور دوپہر اور شام اور یہ ساری قائم. ٹھیک ہے. قاموا الی الصلاۃ، الہ کا مطلب طرف. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح الا ہے ایک لفظ، ایک الہ ہے نا، الف کے نیچے حمزہ ہے اور پھر یہ لفظ ہے الہ، اور یہ ہے الا عین کے ساتھ اور آگے اس کے اوپر زبر اور لا. الا اس کا مطلب ہے اوپر، آن، آن اٹ جس کو کہتے ہیں آن. ٹھیک ہے. الا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ الا اور الہ کا ڈفرنس. الہ ہوتا ہے طرف، الہ ہوتا ہے طرف اور الا ہوتا ہے اوپر پر. اس کے لیے کیا میں نے وہ نکالی ہے، اللہ رزقہا، اللہ رزقہا، یہ 11 کی سورت ہود کی 6 آیت ہے. تو یہ ہے ما من دابۃ الا اللہ رزقہا. ٹھیک ہے. یہ خیر زبر زیر کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا لمبا نہیں سمجھنا کہ بھئی یہ کچھ غلط ہو گیا. وہ عرب جو ہیں وہ ہوم کو ہیم اور ہیم کو ہوم بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہیں. اتنی بڑی یہ زیر زبر کی غلطی کئی جگہ پہ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہو بھی گیا نا رزقہا یا رزقہا تو وہ غلط اتنی بڑی بات نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقہا. کیا سمجھ آتی ہے؟ ما من دابۃ تو آپ کو نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے زمین کے اوپر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزقہا، جس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی کہ اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے. جو چیز آپ کے اوپر ہو وہ آپ کا فرض بن جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آئی یہ بات کہ یہ اللہ رزقہا، اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اس کا رزق فرض ہے، اس کو دینا. کوئی زمین پہ جاندار ایسا نہیں، چیونٹی ہے چھوٹی سی، اس کے لیے بھی اس نے ارینج کیا ہوا ہے اس کا رزق. جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کے لیے بھی اس کا رزق اس نے، اور اس نے کہا میری ذمہ داری اس کو رزق دینا، ہر جاندار کو. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتاؤں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوئی ان کا جانور تھا، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، جو کوئی بھی تھا، اس کو اس کے اوپر وہ ایک وہ پڑی ہوتی ہے پالان جسے کہتے ہیں، وہ جو جس کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ چیز پڑی ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک بندہ تھا باہر، غلام ان کا، اس غلام کو انہوں نے کہا کہ میں ذرا کام سے اندر جا رہا ہوں تو ذرا اس کا دھیان رکھنا، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی مطلب ضائع نہ کر دے میری چیز کو. تو اس نے وہ پالان خود چوری کر لیا. اس بندے نے وہ پالان جو تھا گھوڑے یا اونٹ کے اوپر، اس کو اس نے چوری کر لیا اور چوری کر کے بیچ کے تو پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے. تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا یہ کدھر گیا؟ اس نے کہا جی میں ادھر تھا تو کسی نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا وہ تو میں نے تمہیں دینا تھا.
وہ تو میں نے تمہیں دینا تھا، ویسے ہی دینا تھا، تم نے بیڑا غرق چوری کر کے لے لیا۔ یعنی یہ رزق تمہارا لکھا ہوا تھا اللہ نے، یہ تمہارا ہی رزق لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، تم نے اسے غلط طریقے سے حاصل کر لیا۔ وائسو بات سمجھ، کتنی گہری اس کے اندر بات ہے اگر آپ سمجھنے لگے کہ رزق جو اس نے لکھا ہوا ہے وہی تمہیں ملنا ہے، تو پھر اس کو غلط طریقوں سے مت حاصل کرو۔ سمجھ میں آ گئی ہے کتنی گہری بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا یہ تو میں نے تمہیں دینا تھا، مطلب کہ سمجھ تو گئے کہ اس نے خود ہی چوری کر کے لے لیا، پیسے جیب میں ڈال لیے، لیکن انہوں نے اسے یہ جتایا نہیں، انہوں نے کہا میں نے تو دینا تمہیں تھا، دینا ہی تھا انہوں نے اس کو۔ ہو سکتا ہے وہ نیا خرید رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو اور وہ اسی کو دینا ہو، ایسے ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ جو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن حکیم کی ہوتی ہیں نا، یہ بڑی بڑی گہری ان کے اندر مطالب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رزقھا، ہر جاندار، ما من دابۃ الا علی الارض، ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقھا، اس کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس کو دے ہی دے گا، اس نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے، پتہ ہے نا۔ اور یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کی بھی ایک حکایت کے طور پہ، اٹس ناٹ فرام حدیث اور ناٹ فرام قرآن بٹ اٹس رومی کی حکایت یا اس طرح کی حکایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی آپ اتنی دنیا کو رزق دے رہے ہیں تو میں آپ کی ذرا ہیلپ کرنا چاہتا ہوں نا، تو میں مچھلیوں کو میں رزق دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دے نہیں سکو گے تم۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ جی میری اتنی بڑی سلطنت ہے، دیکھیں کتنی بڑی دیگیں، اور یہ سارا قرآن حکیم میں ہے، اتنی بڑی ان کی دیگیں ہوتی تھیں کہ جن کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا، وہ پڑی رہتی تھی چولہوں کے اوپر ہی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی، اور اتنے بڑے بڑے وہ جس کو ہم توے کہیں یا فرائنگ پین کہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ جیسے ایک ٹینک ہوتا ہے، ٹھیک، ٹینک وہ لڑائی والا ٹینک نہیں، یہ جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مثال ایسے ہی دی ہوئی ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ اللہ جی اتنا میرا، اور اس قدر میری شاندار آپ نے مجھے سلطنت دی ہوئی ہے، اتنا شاندار رزق دیا ہے، تو اللہ نے کہا چل پھر کر لے تجربہ۔ انہوں نے جناب سال لگایا مچھلیوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہوئے، تیار کرتے رہے مچھلیوں کے لیے رزق تیار۔ تو ایک دن ایک مچھلی آئی، ایک سال کے اندر سے تھوڑے سے دن رہتے تھے، تو ایک مچھلی آئی، اس نے کہا کہ سر جی مجھے حکم اللہ کا آیا کہ میں نے کہیں اور جانا ہے، تو مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں آپ، میرا رزق جو آپ نے تیار کیا مجھے دے دیں۔ اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھا لو۔ وہ کھانے لگی تو سارا رزق جو وہ سال بھر ساری مچھلیوں کے تیار کرتے تھے وہ ایک مچھلی نے کھا لیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھ لو، یہ رزق دینا کسی انسان کا بس نہیں ہے، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ ایک مچھلی سال کا سارا رزق کھا گئی۔ اور وہ مطلب یعنی ایک حکایت بنی ہوئی ہے کہ سوائے اللہ کے رزق کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے، اسی نے اس کے اوپر علم۔ اچھا جی، اب یہ ہو گیا جی اللہ۔ اب نیکسٹ آیا حتی۔ حتی کے اوپر میں نے زبر ڈال دی ہے، زیادہ ہی بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں میرے خیال میں۔ حتی کے اوپر الف، حتی تشدید ہوتی ہے اور الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حتی یہاں تک کے، حتی پتہ ہے نا، حتی کہ یہ ہو جائے گا، یہ تو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، حتی کہ فلانا کام، حتی کہ یہ، اس کا مطلب ہے یہاں تک، وہی مطلب ہے یہاں تک کہ آپ یہ۔ اب اس کے لیے میں نے تیسری سورت کی 92 آیت ہے، وہ ہے حتی تنفقوا، وہ اصل میں شروع ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، پوری آیت یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، تم بر کو، بھلائی کو، نیکی کو، صداقت کو، سچائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کر دو جو تمہیں ما تحبون، جو تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ کدھر چلے گئے ہیں آپ؟ نہیں چلے گئے؟ جائیں ذرا کہ تم
بھلائی، سچائی، صدق، امانت، ہر چیز کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، جسے تمہیں سب سے زیادہ یاد آیا کوئی؟ شاباش شاباش، پہنچ رہے ہیں آپ لوگ، آپ بھی ذرا پہنچیں، دماغ پہ زور ڈالیں۔ سب سے زیادہ کون بندہ ہے جس نے اپنی وہ چیز قربان کر دی یا تنفقو خرچ کر دی جو اس کو بہت ہی زیادہ پسند تھی؟ کوئی بندہ آپ کے دماغ میں آیا؟ ہاں مدد ہے۔ شاباش، ویری گڈ، سب کے دماغ میں آ گیا ہے نا، بچوں کے دماغ میں پہلے آ گیا تھا، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد جاگتے ہیں نا حضور، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد جاگے، کوئی بات نہیں، لیکن شکر ہے کہ جاگ پڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ آپ کی اس کے لیے تسلی کے لیے یہ کہہ دوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ توبہ وہ والی توبہ نہیں ہے، توبہ استغفار والی نہیں ہے، اس توبہ کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے آنا۔ تو آپ جو اس کلاس میں پلٹ پلٹ کے آتے ہیں تو پتہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیوائے پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ وہ پلٹ پلٹ کے نیکی کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو کہیں خدا پیغمبروں کی لائن میں نہ کھڑا کر لینا اس کا یہ نہیں مطلب، بٹ آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی دل کی خوشی کے لیے اور دل کو جوڑنے کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت بڑا یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں، اس قرآن حکیم کی طرف پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حتیٰ کا مطلب ہے یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو اللہ کی راہ میں جو تمہیں بہت ہی پسند ہے۔ تو خرچ کرنا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا خرچ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو خرچ کرنے لگے تھے نا، وہ ذبح کر کے خرچ ہوتا تھا نا، تو انہوں نے اپنی طرف سے تو چھری چلا دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ ان کی گردن کی بجائے مینڈے کی گردن رکھ دی، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کل شیء قدیر اس نے کہہ دیا یہ، بٹ انہوں نے اپنی طرف سے پورا خرچ کر دیا۔ تو حتیٰ تنفقوا، اس کو بھی آپ وہاں پہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو، اور کل کے لیے اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ایٹ لیسٹ یعنی کہ تھوڑا سا اتنا پڑھ لیں قرآن کہ اس میں آپ کو من، فی، ان، الا، علی، حتیٰ یہ لفظ نظر آ جائیں کچھ زیادہ۔ ٹھیک، یہ تو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا، تو یہ تو ضرور آپ دیکھ لیں نا، ان کو تو ضرور آپ دیکھیں، دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ جو میں کہہ رہی ہوں شاید اس طرح نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، بٹ وین یو سی اٹ دین یو ول گیٹ کہ بھئی آپ کو کیا فائدہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے یہ اتنے ہی کافی ہیں، اس لیے کہ ان کو آپ نے ایبزارب کرنا ہے، ان کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نو، وہ ٹیبلز البتہ رٹنے کی ضرورت ہے ضرور۔ ان ٹیبلز کو کے لیے میں بار بار آپ سے پوچھتی نہیں ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ ان کو روز صبح شام، وہ جو ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے اور کہتا ہے نا صبح دوپہر شام آپ نے یہ گولی کھانی ہے، تو یہ آپ نے گولی صبح دوپہر شام کھانی ہے، وہ جو چارٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کڑوی گولی نہیں ہے، بہت فائدے کی گولی ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، اچھا جی، آج کا اتنا ہی ہو گیا، اللہ حافظ۔